बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 जुलाई हफ्ता का दिन सन 2022, सुबह का वक्त। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फ्रेश हैं? और वैसे भी आज वीकेंड है, आप खुश तो आपको होना चाहिए हर किसी को कि आज चलो अगले दिन, आज का हफ्ता जो था वो ख़त्म हुआ और अब सुबह आराम करने का दिन है, यानी इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जी, हम नाजरीन हमेशा की तरह रूटीन के मुताबिक तारीख़ हिंदुस्तान में कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ को डिस्कस करते हुए, इसकी ज़ियारत करते हुए, इसको देखभाल करते हुए, इसकी यूं कहें कि तवाफ़ करते हुए पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के को क्रॉस करने के बाद 17वीं सदी के शुरू में, जहाँ पे मुगलिया सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी, मुग़ल ख़ानदान अपने उरूज पर पहुँच चुका था और हमने रिसेंटली मुगलिया ख़ानदान के तीसरे बड़े बादशाह यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को डिस्कस किया है। आज की किस्त भी, आज का प्रोग्राम भी मैं इसी पे करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि उसके ऊपर बादशाह अकबर की ज़िंदगी के ऊपर, इसके हालात ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत मशहूर ज़माना अदबी किताब लिखी गई है, जिसे आज भी अदब और लिटरेचर की ज़बान में बहुत बड़ा मकाम हासिल है। उसे पढ़ाया और नमूने के तौर पर दिखाया जाता है। उस किताब का नाम है अकबरनामा। पहले तो ये नोट फरमाएं कि मैंने फिर आपको आज लिख के दे देता हूँ कि अकबर का दौर जो था वो 1556 से लेके 1556 से 1605 तक, ये तकरीबन 50 साल का दौर अकबर के नाम रहा। अच्छा, इसके बारे में आज ये बताना चाहता हूँ कि इसके हालात ज़िंदगी पर मबनी जो मशहूर ज़माना किताब, अदबी किताब, जो आज भी अदब की दुनिया में पढ़ी पढ़ाई मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं, उर्दू की ज़बानों में उर्दू ज़बान में अवेलेबल है, इवन इंग्लिश लिटरेचर वालों ने अंग्रेज़ी में तर्जमा करके इसे दिखाया और पढ़ाया जाता है अपने स्टूडेंट्स को। ये है मकाम, अहमियत इस किताब की। और इसके बारे में, इसकी कुछ खूबियाँ, इसका तारुफ, इसका खामियाँ आपके सामने मैं मुख्तसरन रखूँगा और आज के चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। जी, ये इस किताब का नाम है जी अकबरनामा। ये रही वो किताब, मशहूर ज़माना किताब, जो शहनशाह अकबर के हालात ज़िंदगी पर लिखी गई और लिखने वाले का नाम था अबुल फजल। ये है जी मुसन्निफ अबुल फजल साहब। ये मुसन्निफ हैं और ये बेटे हैं, फर्जंदे अर्जमंद हैं, बरखुरदार हैं किसके? शेख मुबारक के। शेख मुबारक के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ पिछली किस्तों में, पिछले प्रोग्रामों में। ये बरखुरदार थे शेख मुबारक, इनके मुख्तसर सा इनके बारे में मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। शेख मुबारक जो थे ये बहुत ही पढ़े लिखे आलम दीन, आलम फाजल और सूफ़ी जाने जाते थे अपने ज़माने में। और शेख मुबारक 1505 में पैदा हुए। शेख मुबारक खुद जो थे 1505 में नागौर में पैदा हुए। 1505 नागौर में पैदा हुए। ये वो मकाम है जहाँ पे शेख मुबारक इस सन को, इस साल में इनकी पैदाइश हुई। ये नोट करने की चीज़ है जी। इनकी पैदाइश के बाद जब ये बड़े हुए, ज़ाहिर इनका सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था अब्दुल फैज़। इसका सबसे बड़ा बेटा जो था अब्दुल फैज़ था, अबुल फैज़। उर्फ फैज़ी।
یہ نام تھا جس بندے کے، اس کے بڑے بیٹے کا. آپ یہ نوٹ کرتے جائیں. ہوا کیا کہ یہ شیخ صاحب جو تھے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جاننے والوں میں اپنی روشن خیالی کی وجہ سے بدنام تھے. ان کو سمجھا جاتا تھا یہ دینی اخلاقیات جو ہیں، اصول و ضوابط جو ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں. ان کے آداب، ان کے اقوال، ان کے کام، ان کے افعال اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن ان کے عالم فاضل اور صوفی ہونے پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اب اس کی قسمت کب پلٹی؟ کس کی؟ شیخ مبارک کی. اور اس کا بڑا بیٹا جو تھا ابو الفیض عرف فیضی جی، یہ دربار اکبری سے منسلک ہو گئے. اکبر کے دربار تک ان کی ایکسیس، ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کا تعلق پیدا ہو گیا باپ بیٹے کا. اور یہاں سے آ کر ان کے دن، ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. اور اس کے بعد پھر چل سو چل. دوسرا بیٹا جب ان کے ہاں پیدا ہوا، اچھا سب سے پہلے تو فیضی گیا ہے اکبر کے دربار میں، وہاں پہ بھرتی ہوا بطور سرکاری ملازم. اور بڑی جلدی اپنے علم و فضل کی وجہ سے اور شاعرانہ طبیعت کی وجہ سے، شعر و شاعری کے اوپر عبور رکھنے کی وجہ سے ملک الشعراء کا خطاب ملا اسے اکبر کے بادشاہ میں، اکبر کے دربار میں. اور دوسرا بڑا اعزاز اس کے لیے یہ ہوا کہ یہ شہنشاہی لائبریری کا انچارج مقرر کر دیا گیا. کون؟ ابو الفیض فیضی، شیخ مبارک کا بڑا بیٹا. لیکن ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے، یہ صرف ابتدائیہ تھا. اصل بات ہم نے کرنی ہے شیخ مبارک کے دوسرے بیٹے کی، جس کا نام تھا ابو الفضل، جس نے یہ اکبر نامہ لکھا. یہ اس کا دوسرا بیٹا تھا. بڑے بھائی نے، ابو الفیض نے چھوٹے بھائی کو بھی، کیونکہ چھوٹے بھائی نے بھی اپنے باپ سے ہی ابتدائی تعلیم مکمل کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عالم فاضل تھے. ان کا تعارف کروانے والا بھی فیضی تھا، ان کو لے کر کے آنے والا بھی یہی فیضی تھا. اور ابو الفضل شہنشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن بن گیا. وہ مقام اس نے پا لیا. دیر لگی اس کو کافی، فیضی کے مقابلے میں بڑی دیر لگی. سلولی اس نے ترقی کی، لیکن گریجولی کی. اور بالآخر یہ 9 رتنوں میں اپنی جگہ، اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ 14 جنوری 1551 میں پیدا ہوا تھا. کون؟ ابو الفضل. ابو الفضل پیدا ہوتے ہیں جی 14 جنوری. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 14 جنوری 1551. یہ اس سن کو پیدا ہوتے ہیں، اس تاریخ کو، ان کی تاریخ پیدائش ابو الفضل کی یہ رہی. ابو الفضل لکھ دیتا ہوں. یہ مصنف ابو الفضل کس کا؟ اکبر نامے کا. وہ ہے کتاب جو اکبر بادشاہ کی زندگی کے بارے میں، اس کے حالات زندگی، واقعات زندگی درج کرنے کے لیے لکھی گئی. اس کا بانی، اس کا مصنف، اس کو تحریر کرنے والا، اس کو تخلیق کرنے والا یہ بندہ تھا. اور یہ پیدا کہاں پہ ہوا؟ آگرہ میں. آگرہ میں یہ پیدا ہوا ابو الفضل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو الفضل کو زیادہ سٹرگل نہیں کرنا پڑی دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ اس کا بڑا بھائی اچھے عہدے پر تھا، لائبریری کا انچارج تھا فیضی. وہ اس کو لے کر متعارف کروانے گیا، اور اس نے سلولی گریجولی اس نے بھی اس سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیا. اور اس کے بعد اپنی وفات تک، اس کی وفات ہوتی ہے 1602 عیسوی میں. کس کی؟ ابو الفضل کی. اس کی وفات ہوتی ہے 1602 میں، جبکہ اکبر بادشاہ 1605 میں فوت ہوتا ہے.
اس کی وفات کے تقریباً 4 سال بعد اکبر وفات پاتے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حالات زندگی کو مکمل کس نے اور کیسے کیا؟ یہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ابو الفضل لکھنے والا، اس کے بارے میں بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی وفات تک دربار سے منسلک رہا اور کتاب پر کام کرتا رہا۔ اکبر کی فرمائش پر، پرزور شوق پر، کہنے پر اس نے اکبری حالات زندگی پر کتاب لکھنا شروع کی۔ اس کا پلان یہ تھا، منصوبہ، کہ 5 جلدوں میں مکمل کروں گا کتاب کو، لیکن جو اویلیبل اس وقت جلدیں ہیں جو اس کے اپنے، ظاہر ہے اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں۔ اس نے کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ 2 جلدیں کہا جاتا ہے یہ کہ ایتھینٹیکلی اس نے خود مکمل کی ہیں، لیکن بعض لوگ 3 اور کچھ لوگ 4 بھی بتاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہے اس طرح سے کہ پہلی جو جلد ہے نا وہ 2 کاپیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک میں تو اکبر کے آباء و اجداد کے حالات کے بارے میں، ماضی کے بارے میں لکھا ہوا ہے پہلے حصے میں۔ اس کے 2 حصے ہیں پہلی جلد کے، اور دوسرے حصے میں اکبر کے پہلے 18 سال کی جو عمر ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، اس کے حالات و واقعات بیان کیے گئے۔ کتاب بڑی دلچسپ ہے، دلچسپی سے خالی نہیں ہے، ادب کے شائقین کے لیے، شوق رکھنے والوں کے لیے ایک انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ تیسری کاپی جو ہے، تیسری جلد، اس کو گنا گیا ٹوٹل یہ 3 اس طرح سے ہوئیں کہ پہلی جلد کے 2 حصے ہیں۔ اب ایک اور کتاب اس نے لکھی تھی، آئین اکبری۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اسی کتاب، یہ کتاب بھی اسی کتاب کا حصہ ہے، یعنی 3 جلدیں ہو گئی، اور چوتھی جلد گن لیا جاتا ہے اس کو جو مکمل ہی نہیں کر سکا تھا۔ یہ اس سے پہلے ہی 1602 میں اس کی وفات ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ باقی کے 4 سالوں کی ہسٹری جو تھی وہ مکمل کرنے میں جس مصنف نے کام کیا اس کا نام تھا عنایت اللہ، وہ بھی درباری ملازم تھا۔ عنایت اللہ، اس نے مکمل کیا پھر اس کتاب کو۔ اس کی کتاب کے علاوہ آپ اس کی کچھ خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بات کر کے یہ آج کے پروگرام کو یہیں پہ پہلے سیگمنٹ کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کی 3 بڑی خوبیاں بتاتا ہوں اس کتاب کی، اکبر نامے کی۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے پاس یہ ابو الفضل تمام واقعات و حالات کا عینی شاہد تھا۔ اس نے تمام جنگوں کو، تمام واقعات کو، تمام شکست و ریخت کو، اچھے اور برے دنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بہت بڑا وصف ہے اس کتاب کا کہ اس نے سارا کچھ وہ دیکھا جو ہڈ بیتی تھی، جو جگ بیتی تھی، وہ نہیں لکھی، جو خود دیکھا، اور جو دوسروں سے اگر کسی جگہ پہ سننا پڑا یا پوچھنا پڑا تو وہ بھی پوری ایتھینٹیکیشن اور پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا اور نوٹ کے طور پر لکھا کہ یہ حصہ میں نے فلاں سورس سے، فلاں ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ یہ پہلی بڑی خوبی ہے اس کتاب کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو ادیبانہ رنگ دیا ہے۔ عام طور پر جو حالات زندگی ہوتے ہیں وہ تو ایک سٹوری کی طرح لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کو اس نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس کی زیبائش و نمائش اس طرح سے کی ہے، اس کی ترتیب اس طرح سے لگائی ہے کہ ایک ادبی شاہکار بن گیا، جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ایک نمونے کے طور پر، اردو کے، انگریزی کے، مختلف زبانوں کے پڑھنے والے طلباء کے لیے یا طالبات کے لیے یہ ایک ایگزامپل بن گیا، ایک سیٹ بن گیا، ایک نمونہ بن گیا، جس سے آج بھی لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، اس سے آج بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تیسری بڑی خوبی، میں آپ کو گنوانے کے بعد پھر 3 خامیاں اس کی گنواتا ہوں۔ تیسری بڑی اس کی یہ تھی کہ وہ اس نے انتہائی چھان بین کر کے، کہا جاتا ہے کہ دربار اکبری میں ایک آدمی مستقل بیٹھا کرتا تھا جسے کہا جاتا تھا، جو یوں کہہ لیں کہ محرر تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جرنلسٹ تھا،
وہ حقائق، وہ واقعات جو پورا دن دربار میں ہوا کرتے تھے، وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ ساری کی ساری روز نامچے میں درج کرتا تھا. اس ریکارڈ سے بہت زیادہ مدد لی. کس نے؟ ابو الفضل نے، مصنف نے اس کتاب کے، اکبر نامے کے مصنف نے اس رجسٹرار کے ریکارڈ سے بڑی ساری مدد لی. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں مبالغہ آرائی، جھوٹ اور فرضی باتوں کا ہونے کا امکان بہت کم ہے. یہ تھی تیسری اور سب سے بڑی خوبی اس کتاب کی. اب کچھ ناقدین، کچھ قارئین، کچھ محقق، کچھ ریسرچرز اس میں کچھ مین میخ بھی نکالتے ہیں، خامیاں بھی نکالتے ہیں، کرٹکس بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جی، یہ مقولہ یاد رکھنے کا ہے کہ تنقید ضرور کریں کسی پر، لیکن تنقید برائے اصلاح کیا کریں. آپ کی نیت، تنقید کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس بندے کی اصلاح کی جا سکے، نہ کہ اس کو انسلٹ کیا جا سکتے، اس کو ڈسگریس کیا جائے، اس کو بے عزت کیا جائے. آپ کا مقصد، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح ٹھیک ہے، مگر تنقید برائے تنقید درست نہیں ہے. خیر، نقادوں نے جی 3 بڑی خامیاں اس میں نکالی ہیں کتاب میں. پہلی بات تو یہ ہے، نقاد نے یہ کہا ہے، ناقدین نے، کہ مذہب، اس نے کتاب کو ادیبانہ رنگ دینے کے لیے اس میں شعروں کی بھرمار کر دی ہے. گو کہ شعر اس کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ غیر ضروری طور پر اس طرح سے شعروں کی بوچھاڑ کر دی ہے اور اس ادیبانہ رنگ اتنا غالب کر دیا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مشکل ہو گیا ہے مصنف کے لیے، اور بہت سے الفاظ اسے مجبوراً ایسے لکھنے پڑے ہیں جن کا مفہوم ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، جن کا ترجمہ کرنے والوں کو بڑی دقت ہوئی ہے کہ اس کا مطلب کیا لیں. 4 6 مطلب نکلتے ہیں ایک لفظ کے. ایسے مشکل الفاظ اس میں ڈالنا پڑے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ اس کی سوچی سمجھی اور خود ساختہ کوشش تھی، اپنی ذاتی کوشش اور کاوش کی وجہ سے. یعنی کہ بے دھیانی میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ جان بوجھ کر اس نے اپنی کتاب کو شاہکار بنانے کے لیے، اس کا رنگ جمانے کے لیے، اس کا رعب و دبدبہ بنانے کے لیے، اس کو ادیبانہ رنگ دینے کے لیے، اسے اونچا مقام دینے کے لیے اس کو مبہم کر دیا گیا. اس کے الفاظ کو اتنا ضخیم کر دیا گیا کہ مفہوم آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بڑی خامی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے خوش آمدانہ رویہ اختیار کیا ہے. کس نے؟ مصنف نے، ابو الفضل نے اپنی اس کتاب میں، اکبر نامہ میں خوش آمدی رویہ اپنایا ہے. اکبر کی کہیں بھی کھل کر کوئی خامی، کوئی مخالفت اس نے نہیں کی، تنقید نہیں کی. یہ خامی انہوں نے نکالی ہے ناقدین نے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. لیکن اس کا جو جواب دفاع کرنے والے ہیں تاریخ دان، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جناب علی، یہ جو لکھاری تھا، جو رائٹر تھا، مصنف ابو الفضل، یہ اکبر کے دربار کا سرکاری ملازم تھا. یہ ذہن میں رکھا کریں. یہ کوئی آزاد تاریخ دان نہیں تھا، یا کوسوں دور بیٹھا ہوا بندہ نہیں تھا. اسے تو روز کے روز بادشاہ کو بتانا پڑتا تھا میں نے کیا لکھا ہے اور کہاں تک پہنچا ہوں. پروگریس رپورٹ دینا پڑتی تھی. اور یہ لامحالہ ایسی کوشش کی ہوگی اس نے کہ کوئی ایسی بات نہ لکھوں، نہ کر گزروں کہ بادشاہ کے طبع نازک پہ ناگوار گزرے، اور وہ بجائے جزا دینے کے سزا دینے پہ تل جائے. یہ جواب دیا ہے دفاع کرنے والوں نے. بہرحال بات کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ خوش آمدی رویہ رہا ہے اس کتاب میں، نظر آ رہا ہے، اور وہ تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کتاب کے اوپر، تحریر کے پنوں پر، صفحوں پر.
کہ اس نے خالصاً خوش آمد سے کام لیا ہے بادشاہ کی۔ تیسری اور آخری بڑی خامی جو نکالی ہے ناقدین نے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے حقائق بیان کرنے میں کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہے، صرف اس لیے کہ بادشاہ سلامت کی ناراضی مول نہ لی جائے، بادشاہ سلامت کو خوش رکھا جا سکے، کئی واقعات کو توڑ مروڑ کر اور کئی دشمنوں کی، بادشاہ کے دشمنوں کی کامیابیوں کو بھی اجاگر نہیں کیا، یعنی حقائق کو چھپا لیا ہے، دبا لیا ہے جان بوجھ کر، جیسے شیر شاہ سوری کے بارے میں، کیونکہ اس کے باپ کے ساتھ، اکبر کے باپ ہمایوں کے ساتھ شیر شاہ سوری کا ٹاکرا رہا، دشمن رہے ایک دوسرے کے، لیکن اس کو بڑی کامیابیاں ملی شیر شاہ سوری کو، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ ساری کی ساری دفنا دی ہیں اس نے، اور صرف ان کو معمولی سا ٹچ دے کے آگے نکل گیا۔ یہ خامی گنی جاتی ہے کہ کئی حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے مٹی پاؤ مہم سے کام لیا ہے، مٹی پاؤ پالیسی، مٹی ڈالی ہے مخالفین کے کارناموں پر، ان کی نیک نامیوں پر، تاکہ بادشاہ سلامت خوش رہیں اور مصنف کی کارکردگی سے راضی رہیں۔ جی، یہ 3 خوبیاں اور 3 خامیاں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں اس کتاب کی۔ اب اگر کسی کو شوق ہو، بات ہوتی ہے شوق کی، لگن کی، جذبے کی، جنون کی بات ہوتی ہے، اگر شوق ہو تو یہ اردو کے ترجمے میں بھی اکبر نامہ اب اویلیبل ہے پاکستان میں، سے خرید کر پڑھا جا سکتا ہے، بہت اچھی اور قابل قدر کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے آج کا لفظ۔ جی، آج کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے یہ، جی کیا لکھا ہے میں نے، پیزا۔ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے پیزا، لیکن اٹالین اسے پیزا نہیں پڑھتے نہ بولتے ہیں، لکھتے ایسے ہی ہیں، سپیلنگ یہی ہے PIZZA، لیکن یہ اٹالین گرامر کا اصول یہ ہے کہ جہاں پہ ڈبل زیڈ آ جائے اس سے پہلے ہلکا سا ٹی کا ٹچ دیا جاتا ہے، بولنے میں ہلکا سا ٹی کی آواز دی جاتی ہے، سو اسے بولا جائے گا پیتزا۔ آئی اور ڈبل زی کے درمیان ہلکی سی ٹی، پڑھنے میں صرف، بولنے میں، لکھنے میں نہیں، تو اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے پیتزا، جو اٹالین لوگ بولتے ہیں اسے، لیکن ہم نے اسے اپنی زبان میں، کیونکہ اس میں ٹی لکھا نہیں ہوا، وہ ہوتا نہیں، اس لیے ہم اسے پیزا ہی کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا لفظ آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ جی، آج کی بات کرتے ہیں آپ سے۔ آج کی بات، جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین، وہ ہر ایک جگہ سے، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، زبردستی سیکھ لیتے ہیں یار، میں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں، میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ ایک بندے نے دریا کے بہنے سے سیکھا۔ کیا؟ اس کے بارے میں اگلے 2-3 پروگراموں میں آج کی بات کے ٹاپک پر اسی کو ڈسکس کیا کروں گا۔ پہلی 2 باتیں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ دریا ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے، کبھی اس کو آپ الٹا بہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ سیکھنے والے سے یہ سیکھتی ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، واقعات کیسے بھی ہوں، موسم کوئی بھی ہو، آپ کو ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے، پیچھے مڑ کر دیکھنا یا پلٹنا سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دریا کے راستے میں اگر کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ آ جائے
تو یہ اسے لڑائی نہیں کرتا دریا، وہاں کھڑا ہو کر ضد نہیں کرتا، بحث و تکرار نہیں کرتا، بلکہ متبادل رستے سے دائیں بائیں سے نکل لیتا ہے، اپنا سفر کھوٹا نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں، مشکلوں، مصیبتوں پر بیٹھ کر بحث نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، بلکہ رستہ بدل کر نکل جاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ اس سے آگے چلوں گا، یہ آج کی بات جاری رہے گی انشاءاللہ اگلے 2-3 پروگراموں میں، یہی دریا کی بات جو دریا سے ہی سیکھا اور سکھایا گیا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنے اس چینل کا بھی۔ رب راکھا اور پاکستان زندہ باد۔